जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बहुत दिलचस्प टॉपिक और बहुत अहम मौजू चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से, और वो है गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान में पाँचवें अबूरी सूबे के तहत उसकी शमूलियत। शामिल तो खैर पहले भी है वो, लेकिन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो एंटिटी, उसकी जो हैसियत है वो अब पाँचवें आइनी सूबे के तहत होगी। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि किसी अबूरी सूबे के तहत किसी इलाके को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों का इसरार था, मशवरा था कि इस पर थोड़ी बात की जाए, तो इस पर थोड़ी सी बात हम करते हैं आज। और सबसे पहले ये है कि थोड़ी सी बैकग्राउंड, और वो ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, जिसे अमूमी तौर पे नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, और इस इलाके को जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा भी कहा जाता है और समझा जाता है। ये बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है, और इस दिलचस्प सूरत हाल के पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो कश्मीर के ऊपर, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, और जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने अपनी करारदाद मंजूर की, बल्कि करारदादें मंजूर की, और वहाँ पे इस्तिस्वाब राय और रेफरेंडम का मशवरा और तजवीज़ दी। 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन की करारदाद जो थी वो इस्तिस्वाब राय के बारे में मंजूर की गई, जबकि उससे पहले महाराजा रंजीत सिंह जो थे, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, या इल्हाकनामा जो है, वो साइन किया इन फेवर ऑफ इंडिया। वैसे ये इल्हाकनामा जो है ये भी एक डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ये भी आज तक ओरिजिनल कॉपी इसकी अवेलेबल नहीं हुई। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन 1 नवंबर को, यानी उसके फ़ौरन एक हफ्ते के बाद ही, 26 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर 1947 को, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, इन्होंने महाराजा के इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, आर्म्ड स्ट्रगल की, और अपने इलाके को महाराजा रंजीत सिंह की जो टेरिटरी थी और उसके साथ जो उसकी एक बाउंड्री मिलती थी, या जो उसका एक तसल्लुत था, उसे आज़ाद करवाया, और इस इलाके को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का डिसीजन था, और जो वहाँ की पॉपुलेशन ने जो एक्ट किया, वो 100% अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों का फैसला होना था, उसके ऐन मुताबिक था। जिस इलाके के लोग मज़हब की बुनियाद पे जहाँ जाना चाहते हैं, वो वहाँ के हवाले से अपना वोट और अपनी रजामंदी का इजहार करेंगे, और इसी तरह ही हुआ जैसे बंगाल में और पंजाब में हुआ। और इसी तरह इस इलाके के लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, और रंजीत सिंह के उस फैसले के ख़िलाफ़ इन्होंने बगावत की, और अपनी जो एक रजामंदी थी और पॉलिटिकल विल थी, उसके तहत उन्होंने बग़ैर किसी जबर के पाकिस्तान के साथ शमूलियत पर ना सिर्फ आमादगी ज़ाहिर की, बल्कि बखुशी उसमें शामिल हो गए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान में शामिल होने के लिए ना पाकिस्तान से कोई प्रेशर था, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई आर्मी वहाँ गई, और ना ही कोई कबायली वहाँ गए, जैसे कि मकबूल आज़ाद कश्मीर में गए, इधर मुजफ्फराबाद
اور اس علاقے میں وادی نیلم کی سائڈ پہ گئے. ویسے گلگت بلتستان کی طرف کوئی بھی نہیں گیا کیونکہ ایک تو بہت فار اوے تھے وہ علاقے اور دوسرا بہت دشوار گزار علاقے تھے. تو اس طرف کوئی پاکستان کی طرف سے امداد نہیں گئی. یہ خالصتاً وہاں کے لوگوں کا اپنا ایک سیاسی اور فکری فیصلہ تھا کہ جس کے تحت انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی شمولیت کو فائنلائز کیا اور پاکستان میں شامل ہوئے. اس پہ ہم تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں آگے. اچھا، اس علاقے کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہے. ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی اور حال میں بھی اور مستقبل میں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جائے گی. یہ جو علاقہ ہے یہ ایسا امپورٹنٹ اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے کہ اسی ایک خطے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ چین کا نیبر بنتا ہے. ایک طرف چین کے ساتھ آپ کا جو بارڈر ہے وہ گلگت بلتستان کی وجہ سے ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ بارڈر ہے چترال والی سائڈ سے، اور وہاں سے واغ خان کی ایک بڑی کوریڈور ہے جو کہ 20-25 کلومیٹر سے چوڑی ہے، اور دوسری طرف آپ کو وہاں پہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کی رسائی وہاں سے مل جاتی ہے. اور ایک طرف سکردو والی سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے LAC جو ہے انڈیا اور چائنا کا جو ڈسپیوٹڈ بارڈر ہے جیسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، اس کی ٹیریٹری ہے جہاں پہ اکسائی چین اور لداخ کا علاقہ پڑتا ہے، اور چائنا اور انڈیا کا وہاں پہ ڈسپیوٹ ہے. پچھلے دنوں اس پہ بات بھی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے اس علاقے کو اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکلی بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے. اب اس علاقے کے بارے میں اتنی دیر سے فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس اور فوجی حکومتوں نے کبھی بھی اس علاقے کو اپنے لیے تھریٹ اور کسی قسم کا خطرہ یا چیلنج محسوس نہیں کیا، کیونکہ وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی پاپولیشن ہے اور جتنی قومیں وہاں آباد ہیں، وہ بہت زیادہ پرو پاکستان اور بہت زیادہ محب وطن لوگ ہیں، اور ان کی طرف سے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. اور یہ علاقہ پہلے فانا بھی کہلاتا تھا، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ناردرن ایریاز. جیسے فاٹا ہے یا تھا فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، ویسے ہی یہ فانا کا علاقہ تھا، جسے بعد میں 2009 میں ایک آرڈیننس کے تحت فیڈرل گورننس کے تحت اس کو اختیارات دیے گئے، جس کے تحت یہاں پہ الیکشن ہوتے تھے اور معمولی سی ان کو آزادی اس حوالے سے حاصل تھی کہ اپنے علاقے میں وہ ڈیولپمنٹ اور اپنے علاقے کی فلاح بہبود کے لیے وہ کام کر سکیں. ابھی ریسنٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے. اس میں یہ ہوا کہ سعودی عرب جو کہ پاکستان کا ایک ہمیشہ سے الائی رہا، سعودی عرب نے کچھ وجوہات کی بنا پہ اپنے پولیٹیکل میپس جو ہیں اس کے اندر پاکستان سے اس ٹیریٹری کو بالکل کلیئر کر دیا. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انہوں نے پاکستان کی ٹیریٹری شو نہیں کیا. بہت بڑا ایک پولیٹیکل اور ایک اسٹریٹجک حوالے سے بہت بگ ایشو ہے، لیکن پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات ایسے ہیں کہ انہوں نے اوپنلی اس کو پروٹیسٹ نہیں کیا، جبکہ انہوں نے گلگت بلتستان میں ریفارمز کے ذریعے، پولیٹیکل ریفارمز کے ذریعے انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ علاقہ نیکسٹ پاکستان کا عبوری ایک صوبہ ہوگا. اور 15 نومبر کو اس حکم کے تحت اور اس ایگزیکٹو فیصلے کے تحت وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ انڈیا اس کے اوپر بہت شور مچا رہا ہے، اور جو انڈین بلاک ہے جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، امریکہ شامل ہے، اسرائیل شامل ہے اور بہت سارے ممالک شامل ہیں جن کا اکنامیکل اور سیاسی مفادات جو ہیں چائنا، رشیا، افغانستان، پاکستان کے خلاف ہیں.
یہ لوگ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اور اس کے حوالے سے وہ لوگ آواز بھی بلند کریں گے، اور کوئی نہ کوئی ظاہر ہے پولیٹیکل موومنٹس بھی آپ کو چلتی نظر آ رہی ہیں، جن کا تعلق پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی ہے۔ پاکستان میں بھی آج کل جو پولیٹیکل انارکی تھوڑی بہت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی یقیناً بڑی طاقتوں کا کوئی نہ کوئی ہاتھ نظر ضرور آتا، لیکن چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پہ پھر کس دن بات کریں گے۔ یہ علاقہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ بن چکا ہے کہ یہ اب پاکستان کی ایک لائف لائن ہے، اکنامک لائف لائن بھی ہے، پولیٹیکل اور ڈیفینسو حوالے سے بھی ایک لائف لائن ہے۔ اچھا، اب پولیٹیکل ایسے ہے کہ اسی سال آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی ذہن میں آ رہا ہے بار بار واجپئی صاحب، مودی سرکار نے ہندوستان میں جو ہندوستان کنٹرولڈ کشمیر ہے، جسے ہم مقبوضہ کشمیر یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اس کا اسپیشل جو اسٹیٹس تھا، جو وہاں کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو حاصل تھا، آرٹیکل 370، اس کو انہوں نے ابالش کر دیا، ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس انڈیا نے ختم کر دیا، اور پاکستان کے بھرپور احتجاج کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر کوئی خاص ایکشن نہیں لیا۔ جب انڈیا کی طرف سے اس قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ صریحاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف اور منافی ایک بات ہے، اور پاکستان اس حوالے سے ظاہر ہے اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے کہ وہ اوپنلی اپنے کسی ایسے ایکٹ کے ذریعے دنیا کو ناراض کرے کہ جس کا پاکستان کو کسی بھی قسم کی اکنامک اور ملیٹریلی پابندیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان ایسے اقدامات سے عمومی طور پہ اجتناب کرتا ہے، لیکن یہ جو ایکٹ ہے اس کے بارے میں چونکہ پاکستان کو چائنا کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے، اور چائنا کے چونکہ اپنے بڑے وسیع تر مفادات اس خطے سے وابستہ ہیں، اور چائنا پاکستان کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن نہیں، بلکہ پاکستان کا ایک مکمل طور پہ اندرونی معاملہ ہے۔ اب جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو اس کا ظاہر اندرون ملک بھی کچھ نہ کچھ ریاکشن اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہیں اس کے نظر آتے ہیں۔ مثلا آزاد کشمیر مظفر آباد میں کشمیر اینڈ جموں لبریشن فرنٹ جو ہے ایک تنظیم ہے، اور انہوں نے کافی بڑا وہاں پہ احتجاجی جلوس نکالا، اور اس میں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ جو کشمیر اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، ان کے بھی بے شمار افراد اس میں شامل تھے، اور انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے کافی احتجاج کیا ہے۔ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ چونکہ ان کا پارٹ ہے، اور یہ ایک قسم کے ان کے پارٹ کو علیحدہ کرنے کی کوشش ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، وہاں کے لوگوں کی جو ریس ہے، نسل ہے، وہ ان کا کلچر، ان کی زبان اور ان کا تہذیب تمدن، ایوری تھنگ از انٹائرلی ڈفرینٹ دین ایکچوئل کشمیری پیپل۔ یہاں پہ بلتی زبان بولی جاتی ہے، شینا زبان بولی جاتی ہے، چترالی بولی جاتی ہے، ہنزا میں ایک اپنا کلچر ہے، اور استور، گلگت، دیامیر، شندور، سکردو، خپلو، گھانچے، یہ سارے علاقے ان کا ایک بالکل ہی ڈفرینٹ کلچر ہے ایز کمپیئر ٹو کشمیر پیپل، اور یہاں پہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ بھی بالکل ڈفرینٹ زبانیں ہیں، اور یہ لوگ قدیم ان کا تعلق جو ہے وہ تبت کے لوگوں سے بھی ملتا ہے، چائنا کے لوگوں سے بھی ملتا ہے، اور یہ علاقہ کسی زمانے میں بدھ
تہذیب کا بھی بڑا گڑھ رہا ہے، مرکز رہا ہے۔ گلگت جائیں، گلگت سے ہارڈلی میں 2-3 کلومیٹر پیدل فاصلے پہ ایک بڑی خوبصورت سیاحتی مقام ہے، کارگا نالا کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو وہاں پہ پہاڑ کے اوپر بڑی یعنی ٹھیک ٹھاک ہائٹ کے اوپر بدھا کے مجسمے جو ہیں وہ تراشے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس علاقے کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، اپنا ایک کلچر ہے۔ تو اس لیے یہاں کے لوگ اپنے آپ کو ایکچوئل جو کشمیر کے لوگ ہیں یا آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جس میں سے زیادہ تر گجر اور پہاڑی یعنی اس گجر نسل کے لوگ ہیں، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اس لیے ان کا تعلق ان کے ساتھ نسلاً نہیں بنتا، یہ ان لوگوں کا کلیم ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اس بات کے بارے میں کوئی ایسا تحفظات نہیں ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں۔ اور 15 نومبر کو وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس الیکشن کا جو نتیجہ ڈیفینیٹلی جلدی سامنے آ جائے گا، اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی، پیپلز پارٹی، یہ سب پارٹیاں وہاں پہ بہت جوش و خروش سے حصہ لے رہی ہیں۔ اور گلگت بلتستان کی جو لوکل سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ان الیکشنز میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں، اور یہ الیکشن اور اس قسم کی ڈیولپمنٹ یقیناً اس علاقے کے لیے جو ہے وہ مزید ترقی اور خوشحالی کا سبب بنے گی۔ گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے وہ جغرافیکلی اس کی پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنس ہے، اور وہاں کے اپنے لوگوں کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور یہ علاقہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی امپورٹنس 2014 سے بنی ہے وہ ہے سی پیک، کیونکہ یہ سی پیک کی ایک لائف لائن ہے، یا اس کی جگلر وین آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ خنجراب دنیا کا غالباً سب سے ہائیسٹ بارڈر 16,000 سم تھنگ فٹ اس کی ہائٹ ہے، اور وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان وہ ایک بارڈر ہے۔ اور چائنا سنکیونگ سے وہاں سے راستہ آتا ہے، سوست بارڈر، ہنزا، گلگت، چلاس، اور آگے سیدھا ٹورڈز پاکستان۔ تو یہ سی پیک کا بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ ایریا ہی یہی ہے، یہ گیٹ وے فار دا سی پیک آپ اسے کہہ سکتے ہیں ان نارتھ۔ اور اس پروجیکٹ سے جو $60 بلین کا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ سے ڈیفینیٹلی اس علاقے کی لائف انٹائرلی چینج ہو جائے گی۔ روزگار کے بہت وسیع تر مواقع وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے، یونیورسٹیز، انڈسٹری، روڈ انفراسٹرکچرز، دیامیر بھاشا ڈیم وہاں بن رہا ہے، اور انڈسٹری وہاں لگے گی، ایگریکلچر کے لیے وہاں پہ پروسیسنگ ہوگی، وہاں کا جو فروٹ ہے جس میں خشک میوہ جات سر فہرست ہیں، اس کے لیے پروسیسنگ کے لیے انڈسٹری لگے گی۔ ہوٹلنگ اور ٹورزم اس علاقے کی سب سے بنیادی ایک چیز ہے، جو کہ کئی سالوں سے وہاں کی ایک بیسک انڈسٹری ہے، اور دنیا کی جو 8,000 فیٹ سے ابو پیکس ہیں، غالباً 15 یا 16، ان میں سے 7 جو ہیں وہ اس علاقے میں پائی جاتی ہیں، جس میں K2، جس میں ناگا پربت، گیشا بم، براڈ پیک، مشا بم، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ملکہ پربت سوری کہہ گیا، ایک بڑی مشہور پہاڑ ہے راکا پوشی ہنزا میں، وہ بہت خوبصورت پہاڑ، وہ بھی اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت بے شمار خوبصورت علاقے جو ہیں وہ اس علاقے میں شمار ہوتے ہیں، اور ٹورزم کے حوالے سے یہ علاقہ جو ہے وہ ایک ریجنل ایک بہت بڑی ایک اس کی حیثیت ہے، اکنامکلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی۔ اور اس علاقے کو اگر ڈیولپ کیا جائے، مزید انفراسٹرکچر بنایا جائے، تو یہ علاقہ یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے۔ اور یہاں پہ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہم یہاں پہ 89 میں فرسٹ ٹائم گئے، 88 میں غالباً، تو اس زمانے میں ہم ہنزا گئے، تو وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے وہ اردو سے زیادہ انگلش اچھی بول لیتے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں جتنے ہوٹل تھے وہاں پہ مقامی ٹورسٹ کوئی نہیں تھا، سبھی فارنرز تھے، اور فارنرز کی اتنی بھرمار ہوا کرتی تھی۔ تو بعد میں جو حالات پیدا ہوئے، ٹیررزم
اور لیک آف انٹرسٹ، اس کی وجہ سے ٹورزم کو وہاں پہ سیٹ بیک پہنچا اور انٹرنیشنل ٹورزم کم ہو گیا، جبکہ لوکل ٹورزم اب کافی زیادہ ہے۔ لیکن سی پیک کی ڈیولپمنٹ کے بعد اور اس علاقے کے اوپر مکمل جو پیس وہاں پہ کیپنگ میئرمنٹ کے بعد امید ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹورزم ہے وہ بھی وہاں پہ دوبارہ ضرور بحال ہوگا۔ تو یہ علاقہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اور پاکستان کو ظاہر ہے اس کی ہر لحاظ سے امپورٹنس کا احساس بھی ہے، اور پاکستان کی فورسز اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس سے بخوبی آگاہ ہے، اس لیے انہوں نے اس علاقے کو عبوری صوبے کا درجہ دیا ہے۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ مرحلہ باقی ہے وہ ہے اس عبوری صوبے کی آئینی حیثیت، کانسٹیٹیوشنل اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو کانسٹیٹیوشنل اس کی جو ایک حیثیت ہے، اس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور گورنمنٹ کو اس کے لیے کافی زور لگانا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے بہرحال بہت اگینسٹ ہے، اور کسی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پر گیو اینڈ ٹیک کے بعد ہی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے پائیں گے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے اس لیے طے پا جائیں گے کہ اس سارے پروسیس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری جو ہے اس کے بڑے ڈیپ اور وسیع تر مفادات موجود ہیں، اور اس قسم کے معاملات میں جس میں پاکستان کی ملٹری انوالو ہو، یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بغیر کسی ڈسپیوٹ اور بغیر کسی مسئلے کے بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ نہایت خوش آئند ثابت ہوگا، اور علاقے کے لوگوں کی تعلیم و تربیت، ترقی، خوشحالی کے لیے ایک مزید نئے راستے کھلیں گے، اور پاکستان کو بھی اس کا بہت فائدہ پہنچے گا، اور سی پیک روٹ کی مکمل بحالی تک اور اس کے بعد بھی یہ سارے معاملات بہت خوش اسلوبی سے سر انجام پائیں گے۔ تو ہماری تو بیسٹ وشز پاکستان اور اس کے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے۔ گلگت بلتستان کے بہت سے لوگوں سے بہت قریبی تعلقات ہیں، وہاں رہا ہوں میں، تو کسی دوست سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آ کے وہاں کے جو اندرونی حالات ہیں وہ ہمارے سے ڈسکس کریں، تو وہ سب چیزیں ہم آپ سب دوستوں کے لیے ضرور شیئر کریں گے، تاکہ مزید وہاں کے اندرونی حالات کا ہمیں علم ہو سکے۔ تو بہت شکریہ جی، اپنا خیال رکھیں،